अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत और किन स्टोरीज पर हम बात कर रहे हैं। तस्करा करेंगे हम अमरीका का कि अमरीका में इस वक्त जो सूरत हाल है और ख़ुद अमरीकी मीडिया ये क्यों कह रहा है कि अगले जो 12 दिन हैं वो अमरीका के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और दूसरा, जब से अमरीकी कांग्रेस यानी कि अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला किया गया है, बहुत से मवाजने भी किए जा रहे हैं और ख़ास करके पाकिस्तान की सियासत के साथ मवाजना किया जा रहा है। क्या ये मवाजना जायज़ है, इस पर भी बात करेंगे और थोड़ा सा जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इस हफ्ते हमने देखा एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ वजारत खजाना और तीसरी तरफ आलमी बैंक की तरफ से कुछ आदादो शुमार आए पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है, लेकिन एक तरफ आलमी बैंक और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के आदादो शुमार है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये क्या वजह है? क्या जो आलमी बैंक है जानबूझकर पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है उसको कम तर करके दिखाना चाहता है? और आखिर में जिक्र करेंगे कि चंद हफ्तों के बाद ही जो वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी अपॉइंट किए थे तबनाई के हवाले से, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये 3 माह के अंदर दूसरा ऐसा इस्तीफ़ा ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज, प्रोग्राम का आगाज़ आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो बयान, जो मुतनाज़ा बयान है, मेरे ख्याल में पूरी इवन के जो उनके मेरे ख्याल में हिमायती भी हैं, शायद उनके लिए भी उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छठा रोज़ है आज और जो इतनी ठठरती सर्दी में जो हज़ारा बिरादरी के हमारे बहन भाई हैं क्वेटा में एहतजाज कर रहे हैं और उनका एक मुतालबा था बड़ा सादा सा, और वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद तशरीफ़ लाएं, तब हम अपने जो प्यारे हैं उनको दफनाएंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने हैरान कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म को इस तरीके से आप ब्लैकमेल करते रहे तो नतीजा ये निकलेगा कि हर कोई कल उठकर उनको ब्लैकमेल करेगा। तो क्या हज़ारा बिरादरी के जो लोग हैं उनको ब्लैकमेलर कहना किसी भी तरह से ये जायज़? मेरा ख्याल ये बेसिकली इंसानियत की तौहीन है। एक जो पहले ही ऐसी कौम जिसको इतना ज़्यादा उसको टारगेट किया जा रहा है और अभी से नहीं कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, उसको बार मौक़ों के ऊपर उनको ये यकीन दहानी करवाई गई कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान बेहतर था इसके ऊपर कुछ ना कहते, बजाय इसके जो उन्होंने बात कही है एक चीज़। और दूसरा कामरान, इसमें सिर्फ ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सोच नहीं है। अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब की भी आप वो जो वीडियो उनका क्लिप चल रहा है, जब वो वहाँ पे मौके पे गए थे, लवाकिन से मिले, तो उन्होंने 2 बातें वहाँ पे कही। एक तो बात मीडिया ने उसको उस वक्त रिपोर्ट भी किया कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पे आ जाए तो उनको इसके बदले में क्या मिलेगा। एक और भी बात उन्होंने कही थी जो एग्जैक्टली बात इमरान खान साहब ने भी आज कही कि अगर इस तरह के और भी वाक़यात अगर कुछ होता है तो फिर वज़ीर आज़म साहब को वहाँ से भी मुतालबा किया जाएगा। वो क्लिप अगर गौर से सुने तो वहाँ पे भी मिले। तो ये सिर्फ में जो जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान उनकी सोच को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि जुल्फ़ी बुखारी अब ये बात क्लियर हो गई है कि वो वज़ीर आज़म की ही सोच को रिफ्लेक्ट करें। उन्होंने मैसेज उनको यही दिया था कि वो इमरान खान साहब इस तरह नहीं आएंगे, आप उनको अगर इस तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो ब्लैकमेलिंग में वो नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये इस बयान ये इसको बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। और मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो उनका होता है वो इस चीज़ की उनको इजाज़त देता है कि इस तरह की वो स्टेटमेंट दे के, क्योंकि वो वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, किसी एक पार्टी के PTI के वज़ीर आज़म नहीं है, एक सोच के वो वज़ीर आज़म नहीं है, तो उनको ये चीज़ जेब नहीं देती। ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये जो उनके हिमायती भी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा उनके इस बयान को डिफेंड करना। और खास करके वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये कहते थे कि वो गरीबों के वज़ीर आज़म हैं, वो एक फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। तो अगर फलाही रियासत में आपकी माँ बहनें बच्चे सड़कों पर इस तरह से रुल रहे हों तो उसके वज़ीर आज़म को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बहरहाल रुख करते हैं ज़रा अमरीका का, और अमरीका में जो कुछ हो रहा है, जो मनाजिर इवन आप TV स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, देख के हम जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं, क्योंकि जमहूरियत उस तरह से यहाँ पर नहीं पनप पाई जिस तरह से अमरीका में। अमरीका ज़ाहिर है कि अपने आप को जमहूरियत का माँ बाप हर तरह से वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन जो 2 रोज़ पहले वहाँ पर वाक़यात हुए अमरीकी कांग्रेस पर, जिस तरीके से जो ट्रंप की इंतज़ामिया या ट्रंप के जो हिमायती हैं उन्होंने हल्ला बोला, और उस वक्त जब मुश्तरका इजलास वहाँ की कांग्रेस का जारी था, क्योंकि उन्होंने तौसीक करनी थी जो बाइडन के अगले सदर मुंतखब होने के हवाले से, और किस तरीके से वहाँ पर जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने अपनी जानें बचाई, तो ये गैर मामूली वाक़यात हैं। तो शहबाज, मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि अमरीका एक तरफ जो पूरी दुनिया को लेक्चर देता है जमहूरियत के हवाले से, और सबसे जो मज़ा का खेज आप बात कह लें या आयरॉनिक कह लें कि कल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने
یہ کہا کہ ہم امریکہ کی جو اس وقت کی صورتحال ہے بڑا اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ٹرانسفر آف پاور ہے بڑے سموتھ طریقے سے ہو. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو امریکہ ہمارے بارے میں اکثر اوقات کہتا ہے اور آج پاکستان کو موقع ملا ہے کہ ہم امریکہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں. کامران، یہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اوپر ایک یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں کو بہت زیادہ وہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا، جہاں جہاں پہ اس کے اپنے پولیٹیکل عزائم تھے وہاں پہ حکومتیں بھی اس نے تبدیل کروائیں. تو وہی جو دنیا میں جمہوریت کئی ملکوں میں اس نے ختم کروائی. کئی ماضی میں یہ بات بھی کہا گیا کہ پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگتا تھا تو اس سے پہلے امریکہ کی آشیرواد لی جاتی ہے. بعد میں بیگ آن ریکارڈ پاکستان میں جو 4 مارشل لا لگے وہ امریکہ کی آشیرواد سے لگے. جب کل ان کے جب ٹیمپل آف ڈیموکریسی کے اوپر اٹیک ہوا تو ان کو شاید ایک سبق یہ بھی مل گیا ہو. لیکن اس میں ایک فرق ہے، بنیادی فرق یہ ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، 2014 میں بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرے ہوئے اور ایک سٹیج کے اوپر اٹیک جو پی ٹی وی کے آفس کے اوپر ہوا، پارلیمنٹ کے بھی جنگلے توڑے گئے. تو ہماری جو قوم تھی، ہمارا جو میڈیا تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا، وہ تقسیم ہو چکا تھا. کچھ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ میرٹ اور آئین کی اور جمہوریت کی پاسداری کی بات کر رہے تھے. امریکہ میں آپ کو یہ چیز غالباً نظر نہیں آئی. اگر آپ نے انٹرنیشنل میڈیا بھی فالو کیا، امریکن پریس بھی کیا ہو، تو وہ اس کو یونانیمسلی اس کو کنڈیم کر رہے تھے. تو یہ سوچ ہوتی ہے جمہوری ملکوں کی. ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلی بغاوت ہے ریاست امریکہ کے خلاف. تو یہ بنیادی فرق ہے. اب ہوا کیا ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو ایک گلا جو وہاں پر ڈیموکریٹس ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ کر رہے تھے کہ خود ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں کو اکسایا، اور جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. اس پر ٹویٹر نے ان کا 12 گھنٹے کے لیے اکاؤنٹ سسپینڈ بھی کیا، اور جب بحال کیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے بات تو باقاعدہ طور پر آپ کہہ لیں کہ کنسیڈ کر لیا کہ اب جو اگلے صدر ہیں امریکہ کے وہ جو بائیڈن ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی جو 6 جنوری کو جو کچھ ہوا. سب سے پہلے سنتے ہیں کہ بنیادی طور پر صدر ٹرمپ نے کہا کیا ان تمام واقعات کے حوالے سے. جی، صدر ٹرمپ بات کر رہے ہیں مفاہمت کی اور ہیلنگ ٹچ کی بات کر رہے ہیں. اب شہباز، وہاں پر جو کامنٹری ہو رہی ہے کہ ایک دم سے انہوں نے یو ٹرن کیوں لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چال بازی ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سارے واقعات ہوئے 6 جنوری کو، اس کے بعد ڈیموکریٹس نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. بلکہ ودن جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی بہت سے لوگ مستعفی ہوئے اور ان کا بھی خیال ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک مواخذے کو اوائڈ کرنے کے لیے اور اپنی فوری جو ان کی صدارت سے ان کو ہٹا نہ دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ پتہ کھیلا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنسیڈ کرتا ہوں. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو یو ٹرن وہ لے رہے ہیں، یا یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ، اس کے اوپر دونوں میں سے جو آپ کا مرضی ہے اس کے اوپر آپ اپلائی کریں. لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے کہ ٹرمپ نے جو کیا اس نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی اس سے. ٹرمپ کی پرسنالٹی اور اس کے 4 سال کی اگر آپ پریزیڈنسی دیکھیں اس میں آپ کو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. تو اب اس کی جو اینڈ ہونے جا رہا تھا اس چیز کے اوپر ہونے جا رہا جب وہ ایک ڈیسپریٹ اس کی ایفرٹ تھی اپنے اقتدار کو بچانے کی. انہوں نے بلکہ ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے جو وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس چیز پہ انکریج کیا تھا کہ وہ جو ووٹس ہیں جو کانگریس نے وہاں پہ ریکٹیفائی نہ کریں، واپس بھیج دیں. تو وہ بھی ان کی کوشش کامیاب نہیں. اور نیشنل گارڈز ابھی تو یہ تعریف کریں، نیشنل گارڈز کو جو کال کیا وہ غالباً وائس پریزیڈنٹ نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر امریکہ میں یہ بات ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے سائیڈ لائن کر دیا. لیکن میرا جو خدشہ یہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو یو ٹرن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی بھی 12 دن وہ امریکہ کے صدر ہیں، اور بہت سے امریکی جو اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے 12 دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو نینسی پیلوسی ہیں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے، ان کی جو اسپیکر ہیں، انہوں نے کیوں یہ مطالبہ کیا کہ فی الفور امریکی صدر کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. جی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا، کیونکہ امریکی جو میڈیا ہے وہ کم از کم ذرائع سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے مائک پینس کم از کم جو 25ویں ان کی ترمیم ہے اس کو انووک کرنے میں اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور کیا اتنے کم وقت میں ان کو مواخذہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ سٹوری ہے. بہرحال یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس کا پر ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. سو اسٹے ود اس. جی، پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو اس وقت امریکہ میں جو کچھ چل رہا ہے اور اس پر مزید ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ امریکہ سے ہی موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جب کوئی بھی پاکستانی ملک سے باہر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی بڑی یاد آتی ہے،
لیکن جو کچھ امریکہ میں 3-4 دنوں میں ہو رہا ہے آئی ایم شیور کہ آپ ایسا ہی فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ پاکستان میں ہی ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی. یقیناً بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں پاکستان بھی ہے جہاں اس قسم کی جو کئی بار تصویریں ہوتی ہیں دھرنے کی یا احتجاج کی یا توڑ پھاڑ کی, وہ ایک طرح سے ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے. امریکہ میں ہمیں اتنی عادت نہیں ہے, شاید ان کو اتنی عادت نہیں ہے. لیکن میرا ایک سیریس پوائنٹ اس میں یہ ہوگا کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ بہت سیریس ہے. ان سم ویز وہ جو ہم نے پاکستان میں ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ سیریس ہے. یہ مثلاً لوگ جو ہیں یہ ریسنٹ دھرنوں سے اس کو تشویق دیتے ہیں, یہ اس سے بڑی کی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی جو پارلیمنٹ ہے, جو کانگریس ہوتی ہے ان کی پارلیمنٹ ہے, اس پہ نہ صرف ایک احتجاج ہوا اس کے بعد ایک حملہ ہوا, اس حملے کے بعد ایک قبضہ ہوا. تو اگر آپ اگین اس کو واپس ٹرانسلیٹ کریں ہماری تصویروں میں, تو حملہ اور قبضہ جو ہے وہ ایک بہت بات کی چیز ہے اور بہت ہائی لیول چیز ہے. ہم نے اس میں جو امریکن پولیس کی کارروائی دیکھی اس سے ایک نئی درجے کی تشویش بھی اٹھی کہ کیوں نہیں روک سکی پولیس اس کو. کیا جان بوجھ کے, کیونکہ یہ مثلا سیاہ فام نہیں تھے, سفید فام ایک گروپ تھا, پولیس کا ایٹیٹیوڈ ان کی طرف سے اس قصے میں فرق تھا بنسبت صرف کچھ ہفتے پہلے جب اسی شہر میں اسی جگہ پہ جو احتجاج تھا وہ سیاہ فام امریکیوں کا تھا. کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ملکوں میں یہ کوئی میچ لگانے والی چیز تو نہیں ہے, نہ ہمارے لیے ہماری تصویریں کوئی بڑی عزت کا باعث ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے لیے یہ جو ہوا یہ شرم کے علاوہ کسی بھی اور چیز کا باعث ہے. تو اس میں ریس لگانے کی تو بات نہیں ہے, لیکن امریکن جمہوریت کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہ جو ایک رویہ ہے پولیس کا بھی اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کیا, یہ حیران کن کیوں ہے؟ جب صدر ٹرمپ آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے آتے ہی آپ کو پتا ہے کہ مسلم ممالک سے اور لیٹن امریکہ سے اور باقی جگہوں سے پابندیاں لگا دی تھی کہ آ نہیں سکتے لوگ, اور جو امیگرینٹس ان کے لیے بڑی سختیاں کی گئی تھیں, اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے پچھلے 4 سال میں جہاں پہ سیاہ فام کو یا نان امریکنز جو تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اب حیران کیوں ہو رہا ہے امریکن میڈیا اور امریکن پولیٹیشنز؟ میرے خیال میں غلط ہو رہا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. میں کل پرسوں سے جب سے یہ ہوا ہے سو میرا مختلف چینلز وغیرہ پہ یہ گفتگو میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہم نے تصویریں دیکھی اس میں دکھ بھی ہے, اس میں درد بھی ہے, اس میں ڈر بھی ہے, لیکن اس میں حیرانی کوئی نہیں. اگر کوئی شخص ان چیزوں سے حیران ہوتا ہے امریکہ میں یا کہیں اور, تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ they have not been paying attention. یقیناً یہ کہنا یہ تو نہیں ہمیں پتا تھا کہ کیا ہوگا اور وہ کیپٹل ہل پہ ہوگا اور کس دن ہوگا اور کیا تصویر ہوگی, لیکن کیا ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ کچھ ایسا ہوا؟ بالکل نہیں. نہ صرف کچھ دنوں میں ٹرمپ صاحب تو شروع سے کہہ رہے ہیں جی میں جیتا تو مانوں گا, نہیں جیتا تو نہیں مانوں گا, نہیں کھیڑتا. اور لیکن اس کے علاوہ بھی امریکہ کی جو ایک ٹوٹ کا جو عمل ہے وہ تو نہ صرف ٹرمپ سے پہلے کا ہے. اور دوسری میں اس سے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم اس کو ڈیوائیڈڈ کہتے ہیں. اگین ہم پاکستان میں ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے بڑے ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہم اس دکھ کو پہچانتے ہیں کہ ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز میں رہنا کتنا مشکل ہے. لیکن جو ہم نے امریکہ میں دیکھا وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, وہ بروکن ہے. یہ ایک انتشار کا صرف تصویریں نہیں تھیں, یہ ایک ٹوٹ کی تصویریں تھیں. اور جو بائیڈن کے لیے, اگلے صدر کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے, چیلنج 1, چیلنج 2, چیلنج 3, چیلنج 4, وہ یہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ بڑا سیریس ایک سچویشن ہے کہ نہ صرف امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا بلکہ قبضہ بھی کیا گیا. اب میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا یہ اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا امریکہ میں جمہوریت کا مستقبل خطرے میں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا امریکہ یہ جو اندرونی جو پھوٹ پڑ گئی ہے, کیا وہ امریکہ نہیں رہے گا جو امریکہ ہم جانتے ہیں ایک سپر پاور جو ہے؟ جی بہت اچھے سوال دونوں. دیکھیں جہاں تک جمہوریت کا سوال ہے, امریکن جمہوریت کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈیموکریسی ایز اے فارم آف گورنمنٹ پہ کوئی سوال ہے کہ جی کوئی بادشاہت آ جائے گی یا کوئی مارشل لا آ جائے گا. حالانکہ مارشل لا کی بھی باتیں ہوئی پچھلے ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. لیکن جمہوریت کا جو سوال ہے وہ ایک عالمی سوال ہے, کیونکہ امریکہ سب سے بڑا علمبردار ہے. کچھ لوگ کہیں گے چودھری ہے, اور کچھ حد تک وہ بالکل درست ہے کہ اس کی امریکہ کی جو طاقت کا منبع ہے
وہ صرف اس کی عمارت نہیں ہے، اس کی طاقت صرف اس کی فوج نہیں ہے. امریکن کی جو گلوبل پاور ہے امریکہ کی، اس کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے ان کی کلیم ٹو ڈیموکریسی ہے. ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم دنیا کی اولڈسٹ اینڈ موسٹ ریپیوٹیبل ڈیموکریسی ہے. تو جب اس پہ زد پڑتی ہے تو امریکن بیسک آئیڈینٹی اینڈ بیسک پاور سٹرکچر پہ زد پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کس منہ سے امریکن جو ہے، اگر ایلس ویلز ان کی جگہ جو بھی آتی ہیں کل پاکستان آئیں گی تو میٹنگ میں بیٹھ کے وہ کس منہ سے آپ کو کہیں گی کہ جناب آپ اپنی ڈیموکریسی کو بہتر کریں. سو دس از اے مومنٹ ٹو تھنک کہ ڈاکٹر صاحب ایک بتائیے گا بات، اب چونکہ اس سارے واقعے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اشور تو کروایا ہے کہ وہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے اس کو بہت سموتھ کریں گے، تو کیا دنیا کو اور امریکن لوگوں کو ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے؟ مجھے تو نہیں یقین، آپ کو ہے. میرے خیال میں کسی کو امریکہ میں بھی نہیں ہے. اس وقت امریکہ میں سب سے بڑی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگلے جو 10 دن رہ گئے ہیں، یقین نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 12 دنوں میں کوئی ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے یا کچھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، آرٹیکل 25 کو انووک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کیا جائے یا نہیں، لیکن اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا جو پولیٹیکل حلقوں میں سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ یار یہ 10-12 دن اس شخص کے پاس ابھی اور ہیں، اور یہ جو ہے ایک وونڈڈ لونلی لیڈر جس کے پاس ایک پبلک پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہے، لیکن پولیٹیکل پاور اس کے اپنے حمایتی بھی ریپبلکن پارٹی میں ڈسٹنس کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہ کر دے جو بالکل ہی نان ریورسبل ہو. اور اس میں آرٹیکل 25 امینڈمنٹ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کیبنٹ جو ہے وہ خود کہے کہ جناب آپ ہٹ جائیں، اور یا یہ ہے کہ امپیچ. میرے خیال میں کوشش شاید دونوں کی جائے، لیکن کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کی جو لیگل کاروائی ہے وہ آسان نہیں ہے. لیکن ایک میں اگر بات صرف ختم کر دوں کہ یہ جو ڈیموکریسی والا سوال ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ صرف امریکہ کا نہیں ہے. لیکن امریکہ کیونکہ علم بردار ہے اس لیے ہم فوکس کر رہے ہیں، لیکن آپ دنیا بھر میں دیکھیں، اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں کہ بھارت میں وہاں ڈیموکریسی کا سوال ایک اور طریقے سے آیا ہے، ایک میجورٹیرینزم سے آیا ہے. سو جو نیشنلزم، پاپولزم، میجورٹیرینزم، رول بائی ٹویٹر، اگر ایک اجازت دیں، میرے خیال میں مجھے جو پرسنلی سب سے چیز زیادہ حیرت انگیز لگی وہ یہ کہ اگر کسی اور ملک میں ایسا ہوتا تو شاید ٹینک آتے، پولیس آتی، کوئی بڑے دوسرے سیاستدان آتے، ان کو جا کے کہتے سر دیکھیں آپ باز آ جائیں، ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. امریکہ میں کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیس بک اور ٹویٹر نے ان کا اکاؤنٹ بند کر دیا. یار یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دنیا کا سب سے پاورفل ترین آدمی امریکہ کا صدر، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی اپنی طاقت کا منبع جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا. اینڈ دیئر فور یہ بھی ہے نا کہ وہ لوگ یہ بھی مذاق کر رہے تھے کہ اگر ٹویٹر اور فیس بک کے اکاؤنٹ ان کے بند کیے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس جو نیوکلیئر کوڈز ہیں امریکہ کے وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ ابھی بھی صدر ہیں. میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ 20 جنوری کے بعد کیا ٹرمپ ریلیونٹ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. میں ایک امریکی کومنٹیٹر کو سن رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک میگنٹ ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنا میڈیا ہاؤس لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے خیال میں جو ٹرمپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کئی سالوں تک امریکہ پر اثر انداز ہوگی، بلکہ وہ ریپبلکن پارٹی کے اندر شاید وہ کنگ میکر بن جائیں. کیا اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ جی بالکل ایکسیپٹ کیے، جو آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ بہت مائلڈ ہے. آئی ہیو بین رائٹنگ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کے بارے میں، اینڈ مائی آرگومنٹ از کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں. دیکھیں ابھی تو پھر ٹرمپ صاحب پہ کچھ کنسٹرین تھی کیونکہ وہ صدر تھے. اب جب وہ اس سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر جو ان کے پاس میگا فون ہوگا، آپ اگر دیکھیں جو انہوں نے کیا تھا صدر بننے سے پہلے، تو یہ تو ایک روز کے وار ہوں گے. دیکھیں نا امریکہ صدر عموماً جب ختم ہوتا ہے تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک سینئر اسٹیٹسمین بن جاتا ہے، ایک لائبریری بنانے کی کوشش کرتا ہے، کتاب شراب لکھتا ہے. ٹرمپ صاحب نے ایسا نہیں کرنا، وہ تو امریکن سیاست پہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین جب بھی کیا جو ہے وہ اداروں سے بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو جمہوریت اسی وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک وہاں پہ جمہوریت اس کی جو ٹرو سینس میں ہے وہ ہو. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی جی ڈی پی کے نمبرز کی حقیقت کیا ہے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. اس ہفتے 3 اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، دوسری وزارت خزانہ کی، اور تیسرا عالمی بینک جو پاکستان کا اس مالی سال میں
جو GDP ہے اس وہ کتنی رہے گی یا اقتصادی ترقی کتنی رہے گی. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے. جہاں جو پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ تو بڑے آپٹمسٹک اور حوصلہ افزا ہیں, لیکن عالمی بینک جو ہے وہ اتنا آپٹمسٹک نظر نہیں آتا. تو شہباز, یہ بنیادی وجہ ہے کیا؟ مطلب یہ کن اعداد و شمار کو ہم زیادہ کریڈیبلٹی دیں؟ اور اگر تھوڑا سا فرق ہو تو پھر بھی بات ہے, لیکن اتنا زیادہ فرق عالمی بینک کی جو فورکاسٹ ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزارت خزانہ کی, کیا وجہ کیا ہے؟ مطلب اس میں ایک چیز میں پچھلے 2-3 سال سے اس کو میں نوٹس کر رہا ہوں کہ عالمی بینک کے کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں جو حقیقت کے قریب نہیں آ رہے. اب میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ بھی کی تھی, اس وقت انہوں نے پاکستان اور IMF کے تعلقات خراب ہو چکے تھے PMLN کے ٹائم کے اوپر, تو انہوں نے پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز تھیں وہ انہوں نے غلط پروجیکٹ کر دی تھی. جو اس وقت ایکچوئل نیڈز تھی پاکستان کو, جو پیسہ چاہیے تھا باہر سے اپنے غیر ملک کی جو ادائیگیاں کرنے کے لیے, اس سے کہیں زیادہ انہوں نے بتا دیا تھا. وہ میں نے اس وقت پھر خبر کی تھی اور ورلڈ بینک نے اپنی ہی اس کو بعد میں اس کو ریکٹیفائی بھی کر دیا تھا. پھر ایک اور جو چیز پچھلے سال ہوئی کہ جو ترسیلات زر کی جو فگرز آنا شروع ہوئے کرونا وائرس کے بعد, حالات خراب ہوئے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں وہ بہت زیادہ بری طرح متاثر ہوں گی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر بجائے اس کے وہ کہ پچھلے سال سے کم ہوتے ہماری ترسیلات زر بڑھ گئی. تو ایک یہ ان کے نمبرز ٹھیک نہیں تھے. اب حقیقت میں کیا ہو رہا ہے ایکچولی یہ جو اس کے اندر ٹھیک ہے, آپ یہ دو جو انسٹنس بتائیں آپ نے کہ ضروری نہیں ہے کہ عالمی بینک کی جو فگرز ہیں اوتھینٹک ہوں, پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں یہ اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ہمارے بھی فگر ہماری فور کاسٹ کیا زیادہ ایکوریٹ ہے؟ مطلب یہ بھی ایک کوشچن ہے. ہم بہتر ایکسپیکٹ کرتے ہیں. حکومت کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, حکومت ڈیٹا کو فج کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے. عالمی بینک ہو گیا, IMF ہو گیا, ایشیا ترقیاتی بینک ہو گیا, میں ایز اے رپورٹر ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کی جو سسٹم میں اس طرح سے سٹیکس نہیں ہیں, ان کے ویوز جو بہتر ہونے چاہیے, اس میں اوتھینٹسٹی زیادہ ہونا چاہیے, مارجن آف ایرر ہمیشہ آپ کا 4-5%. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دال میں لگ ایسا رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ میتھڈالوجی کا فرق ہے, وہ ابھی ہم بات کریں گے ورلڈ بینک سے, یا یہ کوئی اور وجہ کہ اتنا یہ فرق کیوں آ رہا ہے. ناظرین, اگر ہم صرف کچھ بیسک چیزوں پہ 2-3 جو نمبرز میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو عالمی بینک نے دیے ہیں. سب سے بڑا جو فگر ہے عالمی بینک کی جو اس سال کی رپورٹ ہے گلوبل اکنامک پراسپیکٹس کی اس ہفتے, اس میں عالمی بینک کا خیال ہے کہ پاکستان کی جو GDP گروتھ ہے اس سال وہ صرف 0.5% رہے گی, اور آئندہ 2 سالوں میں 2020-21 اور جو اگلا مالی سال ہے 21-22 کا, ان دونوں کو ملا بھی لیں تو پاکستان کی جو ایوریج گروتھ ریٹ ورلڈ بینک بتا رہا ہے وہ صرف 1.3% ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کی بھی اس ہفتے ایک رپورٹ ہے, یہ پہلے سماہی کی اس سال کی, اس کے اندر وہ جو فورکاسٹ گروتھ کی دے رہا ہے وہ 1.5% سے 2.5%. ایک کنزرویٹو ویو بھی لے رہا ہے, اور اس میں ایک ریئلسٹک ازمپشن بھی ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر. جو وزارت خزانہ ہے اس کی جو اپنی انٹرنل اسیسمنٹ ہے جس کا بھی کامران نے بھی ذکر کیا, اس میں ہمارا جو اس سال کا GDP کا ٹارگٹ ہے وہ تو 2.1% ہے, لیکن ہمارے جو انیشل کچھ انڈیکیٹرز پازیٹیو آ رہے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہمارا گرو کر رہا ہے. اسی طرح جو زراعت میں اگر آپ کی جو کپاس کی فصل ہے وہ خراب ہوئی ہے تو گندم, چاول اور جو گنا کی فصل ہے یہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو 2 فیکٹرز ہیں انڈسٹریل گروتھ کے اور ایگریکلچر گروتھ کے, وزارت خزانہ کا یہ خیال ہے کہ اس سال جو گروتھ ریٹ رہے گا وہ تقریباً 2.6 سے 2.8% کے درمیانے کا, یہ ٹارگٹ سے کافی بہتر ہے. لیکن کامران, اس میں جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ 0.5% تو ایک طرف وہ تو ایک ان کا فرق ہے, وہ ہمیں پتہ چل جائے گا جون میں پروویژنل نمبرز کیا آتے ہیں. جو پچھلے سال کا بھی گروتھ ریٹ ہے, اب حکومت نے جو پچھلے سال کا نمبر دیا تھا وہ منفی گروتھ ہوئی تھی 0.4%. ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے اندر ابھی بھی اس کو -1.5% دکھایا جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا مجھے کریٹیکل لگ رہا ہے, کیونکہ اصولی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کا جو ایک نمبر اناؤنسڈ ہوتا ہے ورلڈ بینک بائی اینڈ لارج اس نمبر کو اڈاپٹ کرتا ہے, لیکن اس وقت وہ نہیں کر رہے. تو اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور جو ڈیولپمنٹ اس ہفتے ہوئی کہ وہ تھا جو وزیراعظم کے معاون خصوصی ہیں توانائی پہ تابش گوہر, انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے استعفیٰ دے دیا, اور ان کو چند ہفتے ہوئے تھے آئے ہوئے, اور اس سے پہلے بھی جو توانائی کے معاون خصوصی تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. ہو کیا رہا ہے؟ کیوں خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جو IPPs کے ساتھ گورنمنٹ جو بڑا جشن بنا رہی تھی کہ شاید ان کے ساتھ ہم نے اگریمنٹ کر لیا ہے اور اربوں روپے ہم بچا پائیں گے, شاید وہ وجہ بنی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کیا ریزن؟ اس میں مختلف اس کے اوپر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ جیسا آپ نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دوسرے پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے جنہوں نے 3 ماہ کے اندر ریزائن کیا. اس سے پہلے شہزاد قاسم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور, انہوں نے ریزائن کیا, اس کے بعد اب یہ کر دیا.
یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے، اس لیے کہ بہت سارے سیکرٹری پاور بھی پچھلے چند سال سے تبدیل کیے گئے، اس کے باوجود بھی جو پاور سیکٹر کی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں۔ اب انہوں نے کیوں ریزائن دیا، اس کی 2-3 وجوہات جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اس خبر سب سے پہلے یہ کل خالد مصطفیٰ صاحب نے دی تھی دا نیوز میں اور جیو میں۔ ان کی خبر کے مطابق ایک تو جو آپ نے ذکر کیا کہ آئی پی پیز کے معاہدوں کے اوپر یہ ایک اسٹرانگ پوزیشن لے رہے تھے۔ اگر حکومت پاکستان نے کوئی 450 ارب روپے کی ادائیگیاں آئی پی پیز کو کرنی ہے تو کوئی 52-53 ارب روپے ایسا ہے جو حکومت پاکستان جو آئی پی پیز کی آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ ہے تو اس کے مطابق آئی پی پیز کو ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہیں ماضی میں، اس کی ریکوریز ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہے 2013 میں بھی جب پی ایم ایل این کی حکومت نے آئی پی پیز کو 480 ارب روپے کی سرکل ڈیٹ کی ادائیگیاں کی تھی، کوئی اس وقت غالباً 25 ارب روپے کے قریب ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ تھی جو ایکسیس تھی یا وہ لیٹ پیمنٹ سرچارجز جو ڈیمیجز چارجز تھے وہ ہم نے ان سے لینے تھے، وہ بعد میں مسئلہ وہ پھر بن گیا تھا۔ تو ایک تو یہ بات کہی جا رہی، دوسرا آپ نے آئی پی پیز کی رپورٹ کا ذکر کر دیا، تیسرا اس کے اندر کچھ اور فیکٹرز تھے، کچھ یہ پالیسیز میں چینج لانا چاہ رہے تھے، وہ مسئلہ تھا۔ جو امپورٹنٹلی جو سب سے زیادہ جس کے اوپر میڈیا نے فوکس کیا وہ یہ چیز ہے کہ وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، ایک وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا رول کیا اور باقیوں کا رول کیا ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ تو وہ لگ ایسے رہا ہے کہ چونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تھے، ان کا مزاج نہیں تھا گورنمنٹ سیکٹر کا، تو انہوں نے غالباً اور اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ نکل جائے۔ لیکن ایک چیز کامران، ابھی تک آفیشیلی نہ تو ان کے ریزگنیشن کا کوئی ڈینائل آیا ہے نہ ہی کوئی کنفرمیشن آئی ہے۔ اوکے، لیکن یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو گورنمنٹ نے اگر ریفارمز کرنی ہیں تو کم از کم ایک سٹیبلٹی ہونی چاہیے، جس بندے کو بھی اپوائنٹ کریں تو ود کلیئر مینڈیٹ اور لانگ ٹرم کے لیے اپوائنٹ کریں۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں عالمی بینک کے نمائندے جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اعداد و شمار اور پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں جی ڈی پی کے حوالے سے اتنا فرق کیوں ہے۔ جی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر کر رہے ہیں ہم کہ یہ جو جی ڈی پی کے نمبرز ہیں اس سال کے حوالے سے، اس میں اتنا فرق کیوں ہے۔ عالمی بینک کچھ کہہ رہا ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جو وزارت خزانہ ہے، ان کے نمبرز کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس پر مزید کلیئرٹی کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں شبی اے محب صاحب، یہ پروگرام لیڈر ہیں عالمی بینک کے پاکستان میں۔ تو بہت شکریہ شبی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں پہلا سوال آپ سے یہی کروں گا کہ ایک طرف عالمی بینک نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ اس سال پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے وہ کیا رہے گی، اور دوسری طرف ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزارت خزانہ کے اعداد و شمار بھی ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ یہ فرق کیوں ہے؟ کیا جو عالمی بینک ہے کوئی ڈیفرنٹ میتھڈولوجی یوز کرتا ہے جب ہم جی ڈی پی کی بات کریں؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو فار دی انوائٹ۔ نہیں جی، یہ جو میتھڈالوجی ہے وہ تو سملر ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوئے گی اکانومی میں اس سال، اور سپلائی سائڈ کے تھرو ایگریکلچر، انڈسٹری اور سروسز میں سے کیا گروتھ ہوئے گی۔ اچھا، یہ زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی گرو کرے گی 0.5% سے، اور گورنمنٹ کر رہی ہے ان دا رینج آف 1.5 to 2.5۔ تو یہ جو اوور آل رینج ہے نا جی، یہ پوٹینشیل گروتھ میں آتی ہے۔ اب پوٹینشیل گروتھ ہے کہ جو اکانومی کی اگر آپ انویسٹمنٹ لیں اور اس کی ایکٹیویٹی لیں اور اس کو آپ ایگریگیٹ کریں تو اکانومی ٹوٹل کتنی گرو کر سکتی ہے وداؤٹ انفلیشن۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی ہے 10%، کوئی پچھلے 15-20 سال سے۔ ساؤتھ ایشیا کی ہے 20%، اور اس کے بعد ایسٹ ایشیا کی ہے کوئی 30%۔ تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو فل پوٹینشیل گروتھ ہے وہ کم رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو اوور آل آپ کی جو پوٹینشیل گروتھ ہے پاکستان کی وہ 3.5% ہے۔ تو میں یہ جو ہماری جب آپ ایسٹیمیٹ لیتے ہیں، آپ اسٹیٹ بینک کا ایسٹیمیٹ لیتے ہیں اور منسٹری آف فائنینس کا ایسٹیمیٹ لیتے ہیں، تو وہ رینج سیم ہے جی، تو زیادہ اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ اس کے اندر بس یہ آبزرو یہ کرنا ہے کہ یہ جو 1.5% سے 2.5% کی ایسٹیمیٹس ہیں، اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پوٹینشیل ہے، جبکہ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو کہہ رہی ہے ایکسپیکٹیشن ہے، اور ان کی ایکسپیکٹیشن کی جو بیس ہے، جو انڈسٹریل سیکٹر ہے پہلے وہ کنٹریکشن میں جا رہا تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ ایل ایس ایم جو وہ 5% پلس پہ گرو کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جو کرونا سے افیکٹ نہیں ہوا، 20% اس کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، اس کی بھی گروتھ بہتر ہے۔ اگر آپ کی کپاس کی فصل متاثر ہوئی ہے تو شوگر کین، رائس اور ویٹ کے ایسٹیمیٹس بہتر آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ 0.5% تو از لائک نو گروتھ،
جبکہ پچھلے سال آپ کی کنٹریکشن تھی اس کے مقابلے میں بیس بھی لو ہے آپ کی اور آپ 0.5% کہہ رہے ہیں. یہ ہے سوال, کیا یہ واقعی پوٹینشیل ہے یا یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے بیسڈ آن انڈسٹریل گروتھ اور ایگریکلچر سیکٹر گروتھ؟ جی سو میں یہ جو پوٹینشیل گروتھ کی آپ کو کہہ دوں کہ پوٹینشیل گروتھ وداؤٹ دی اکانومی اوور ہیٹنگ ہے کوئی 3.5-4%. سو یہ جو ایسٹیمیٹ ہے گروتھ کا ہمارا 0.5 یہ ریکوری دکھا رہا ہے. اب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس بار لاک ڈاؤن کم ہوئے ہیں, پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے, تو یہ ایسٹیمیٹ سے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان زیادہ گرو کرے. یہ ہم جب ایسٹیمیٹ کر رہے تھے تو اس وقت بڑی انسرٹنٹی تھی, کووڈ کی انسرٹنٹی تھی, گلوبل انوائرمنٹ کی اور انڈسٹری وغیرہ کی. تو اب بہت خوشی ہے کہ اچھا زیادہ رزلٹ آ رہا ہے, تو انشاءاللہ دس ول امپروو دا گروتھ پراسپیکٹس. جی لیکن جو بیسک بات یہ ہے جی کہ انویسٹمنٹ ریٹ, جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ریٹ ہے, اس کو جب تک نہیں پڑے گی نا تو یہ پوٹینشیل گروتھ اتنی رہے گی, کوئی 3-3.5 کے درمیان. اچھا شبی صاحب, جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے جو بتایا ہے کہ لمیٹڈ پراسپیکٹس ہیں کہ جو سروس سیکٹر ہے اس میں کوئی گروتھ ہو, اور اسے یقیناً ظاہر ہے غربت میں اضافہ ہوگا. تو ایک تو بتائیں کہ اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے, خاص کر کے جو متوسط طبقہ ہے یا جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں, اور اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے خیال میں موجودہ گورنمنٹ کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی تو یہ سروسز سیکٹر ہے, یہ کوئی 60% اکانومی کا ڈپینڈنٹ ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر سروسز سیکٹر آپ کا سبڈیوڈ رہے گا تو اس کے اندر آپ کی امپلائمنٹ پراسپیکٹ بھی کم ہوئے گے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ 4 چیزیں کرنی ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ پروونسز ہیں ان کو کوآرڈینیشن کرنی چاہیے کہ جو ریگولیٹری رجیم ہے نا وہ ایک ہوئے, یعنی کہ پاکستان شوڈ ہیو اے سنگل ریگولیٹری رجیم. آج کل یہ ہے کہ ڈفرینٹ پروونسز ڈفرینٹ ریگولیٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو بزنسز ہیں سب سیکٹرز میں انکلوڈنگ سروسز سیکٹر, ان کے اوپر ریگولیٹری برڈن کافی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جیسے ٹیکسیشن پہ آپ آتے ہیں تو اس کے اندر جیسے آپ گڈز اینڈ سروسز ٹیکس کو لے لیں, جنرل سیلز ٹیکس, اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان جس طرح اپنا GST ہے وہ 5 ڈفرینٹ یونٹس آلموسٹ لگا رہے ہیں, کیونکہ گڈز اینڈ سروسز کی ڈیفینیشن فرق ہے پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ میں, پلیس آف سپلائی رولز وغیرہ ڈفرینٹ ہیں, جس کی وجہ سے برڈن کمپلائنس کا کافی زیادہ ہے. تو اگر اس کو سنگل کنٹری سنگل GST ہوئے تو اس کے اندر کمپلائنس بھی کاسٹ کم ہوئے گی, ریونیو بڑھے گا, اور اس سے جو سروسز سیکٹر ہے وہ بہت پروموٹ ہوئے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ جی جو ہماری ٹریڈ پالیسی ہے وچ از اسینشلی جو ہماری امپورٹ ڈیوٹی اسٹرکچر ہے اس کو کم ہونا چاہیے, اور اس کو لیولز بھی کم ہونی چاہیے, اور اس کی ڈسپرژن بھی کم ہونی چاہیے, تاکہ جس انٹرپرینیور کو, جس بزنس کو, جس سروس سیکٹر کی انڈسٹری کو جو بھی ان پٹ چاہیے ہوئے وہ گلوبل پرائسز پہ ملے. تو یہ 3 چیزیں اگر کر لیں تو ہمارے پاس وقت کم ہے. ایک چیز بتائیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اکنامک گروتھ پوٹینشیل ہے وہ 3.5% کے قریب آ گیا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. اس کے ساتھ پبلک سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. اب حکومت کا ڈائلیما یہ ہے کہ اگر پبلک سیکٹر کی جو وہ انویسٹمنٹ کو بڑھاتی ہے تھرو PSDP تو بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو پھر عالمی بینک اور IMF کے وہاں پہ جو کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی. تو اس کا حل کیا ہے؟ وداؤٹ پبلک سیکٹر اسٹیمولس آپ کا پرائیویٹ سیکٹر اس طرح آپ کو رسپانس نہیں دے رہا, تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ فار دا ٹائم بینگ بجٹ ڈیفیسٹ کو بھول کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, یا کوئی ہمارے پاس اور راستہ بھی ہے؟ جی بڑا اچھا کویسچن ہے. جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر عام طور پہ جو وجوہات ہیں وہ 3 ہیں جس کی وجہ سے لو ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ. ایک تو پہلے آپ کی کوئی 20 سال سے آپ کی ایکسچینج ریٹ جو تھی وہ اوور ویلیوڈ تھی اور وہ فکسڈ تھی, جس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو بزنس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر کریکشن آئے گی,
اور یہ کوئی کرائسس ہوئے گی تو یہ جو ایک بڑی اچھی پالیسی ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہے تو اب وہ ایک چیز بڑی بہتر ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے جی ابھی میں نے جیسے کہا تھا جو ریگولیٹری برڈن ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, اس کو آپ ایکچولی اگر کم کریں گے تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ بڑھے گی. تیسرا یہ ہے جو ٹیکسیشن کے اوپر اگر آپ جی ایس ٹی کو ہارمونائز کریں گے تو اس کے اندر آپ کی کمپلائنس کاسٹ کم ہوئے گی اور انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز زیادہ آئیں گی. اور جی فائنلی یہ ہے کہ آپ جو انویسٹمنٹ رجیم ہے اس کے اندر ایکچولی آپ سبسڈیز کم کریں اور لوگوں کو انٹرپرینیورز کو آگے آنے دیں. اب دیکھیں جیسے آپ کا ٹیک سیکٹر ہے اس کے اندر کتنی گروتھ ہے, تو ابھی ایسٹیمیٹس کیا ہے کہ $5 بلین کی آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, وہ تو وداؤٹ گورنمنٹ انٹرونشن ہے نا. تو ہے یہ جی کہ اگر انٹروین آپ کم کریں گے. شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑی مزے کی آپ بات کر رہے تھے, بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن تھی, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ بری خبر یہ ہے کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ کم ہو گیا گروتھ کا کیونکہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. لیکن اس کے ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی حکومت اصلاحات کر کے ریفارمز کر کے جو جی ڈی پی گروتھ کا پوٹینشیل ہے اس کو بڑھا سکتی ہے. آپ کے ملک میں گروتھ کا پوٹینشیل بڑھے گا تو نوکریاں پیدا ہوں گی, اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.